الشیطانirrajیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए बात किस से हो रही है। हम यहाँ यहूदियों से ही अल्लाह ताला बात कर रहा है, अहले किताब से, जिन्हें पहले किताब दी गई थी, यानी कि जिन्हें हमसे पहले किताब दी गई थी वो सारे क्या कहलाते हैं, अहले किताब। यहाँ स्पेशली अल्लाह ताला उन्हीं से बात कर रहे हैं, उसमें सब आ जाते हैं। कुल कह दीजिए, इन कानत कि है अगर लकुम तुम्हारे लिए, दार मतलब घर, अल आखिरत का, अगर अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर, इंदल्लाही आखिरत का घर, इंदल्लाही तुम्हारा अल्लाह के पास, खालिसतन यानी कि खालिस, यानी बिल्कुल, यानी कि सिर्फ़ ही सिर्फ, मिन दूनिन नासी औरों के अलावा, यानी कि अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर यानी कि जन्नत तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस है, फ़तमन्नौनल मौता, यानी कि अब तुम क्या करो, तमन्ना करो मौत की। यानी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जन्नत में जाओगे, 100% जन्नत में जाओगे और इंसानों के मुकाबले में, तो तमन्ना करो मौत को। इन कुंतुम अगर हो तुम सादिकीन सच्चे। अब यहाँ कुरान ने उनको एक चैलेंज किया है, किसको, अहले किताब को, जो हमसे पहले कुरान दिए गए, हमसे पहले तौरात दिए गए और पै दर पे जिनके पास नबी आए, ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी बनकर इनके पास आते रहे और उनको दावत दी जाती रही। उनसे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे लिए, अगर जो तुम्हें ऐसा लगता है कि जन्नत, आखिरत का घर मतलब क्या होता है, आखिरत का घर यानी कि जन्नत, अगर जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, खालिसतन तुम्हारे लिए है और जितने भी लोग हैं दुनिया में, तो एक काम करो, तमन्ना करो मौत की। फिर तो तुम्हें मौत से नहीं डरना चाहिए ना, जब तुम्हें पता है तो आखिरत में तुम्हारे लिए जन्नत है, सुकून ही सुकून है, तो फिर तो इंसान दुनिया में जी लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। वो तो बेफिक्र रहेगा कि मैं तो जल्दी से मरूँ, इस दुनिया से मुझे छुटकारा मिले और मैं सीधा जन्नत में चला जाऊँ। तो अल्लाह ताला उनको यही चैलेंज कर रहे हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि आखिरत का घर तुम्हारे लिए है, तो चलो तमन्ना करो मौत की, अगर तुम सच्चे हो। फिर नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला खुद ही बता देते हैं कि वो क्यों नहीं तमन्ना करेंगे। वलन, वा और लन मतलब हरगिज़ भी नहीं, यतमन्ना ना हूँ वो तमन्ना करते, बल्कि यकीनन तुम उन लोगों को पाओगे। यानी कि क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, आबदम यानी कि वो तमन्ना करेंगे, आबदन बल्कि हर एक उसमें से क्या चाहता है, बिमा कद्दमत जो उन्होंने आगे भेजा, ऐदीहिम अपने हाथों से, वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, और हम बता देते हैं कि इन्होंने अपने जो करतूत आगे भेज रखे हैं, यानी कि जो काम इन्होंने कर रखे हैं ना, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रखी है, उसकी बिना पर ये कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला इनकी वजह से कभी ऐसी तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। यानी कि पहले तो अल्लाह ताला इनको एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं कि हरगिज़ भी नहीं, क्योंकि अगर जो इन्होंने ऐसी तमन्ना कर दी, अगर जो इन्हें ऐसा लगता है कि खालिसतन अल्लाह ताला के इनका आखिरत का घर अल्लाह ताला ने इन्हीं के लिए बनाया है और उन्होंने इकट्ठे होकर ऐसी कोई तमन्ना कर दी कि अल्लाह ताला हम सबको मौत दे दो क्योंकि हम तो जन्नत में चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला इनको जब ही जब उठा लेगा। इनको पता था अगर जो हमने कभी अपनी ज़बान से ऐसी बात कही तो अल्लाह ताला हमें उठा लेंगे, अपने पास बुला लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हरगिज़ भी नहीं, ये कभी भी तमन्ना कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने अपने हाथों से आगे भेज रखा है ना, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है ज़ालिमों को। यानी कि अल्लाह ताला को इन्हें खुद पता है कि ये कितने अल्लाह ताला के नाफरमान हैं, कितनी अल्लाह ताला की बात मानने वाले हैं, कितने झुटलाने वाले हैं। जब इंसान खुद अपना जायज़ा ले लेता है ना, तो उसको पता होता है कि मैं अगर जो ऐसी वैसी कोई तमन्ना करूँगा तो सही में मुझे मौत आ जाएगी और मेरा ही नुकसान होगा। तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि हरगिज़ भी नहीं ये तमन्ना करेंगे मौत की। और क्योंकि इन्होंने जो आगे आगे भेज रखा है ना, जो इन्होंने जुल्म कर रखा है अपनी जानों पर, ये कभी भी इस तरीके की कोई तमन्ना नहीं करेंगे। वला ताजिदन्नहुम बल्कि चाहता है, अहरसन नासी हिरस है इन लोगों में अल हयात दुनिया, हयात मतलब ज़िंदगी की, वमिनल लज़ीना उन लोगों से जो अशरकु शिर्क किया, बल्कि यकीनन तुम इन लोगों को पाओगे, इन्हें ज़िंदा रहने की हरस दूसरे तमाम इंसानों से ज़्यादा है, यहाँ तक के मुशरिकीन से भी ज़्यादा। यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जब तुम इन्हें पाओगे ना तो तुम इन्हें देखोगे। अब ये चीज़ देख लो, इन्हें दुनिया पे राज करना है, ये लोगों को बुरी चीज़ें खिलाते हैं लेकिन खुद अपनी खेती वगैरह ये सब चीज़ें अलग करते हैं, स्पेशली अपने आप को ट्रेन करते हैं ज़िंदा रहने के लिए, क्या कुछ जतन नहीं करते जो अल्लाह ताला को नहीं मानता।
کیونکہ اس کا پورا فوکس کہاں ہوتا ہے؟ شرک پہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن تم ان کو پاؤ گے زندہ رہنے کی حرص ان میں اور لوگوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی، یعنی کہ شرک کرنے والوں سے بھی. یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہو، 1000 سال ہو، چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے. مطلب ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو. وما ہوا بمزحزح، جبکہ اس کی اتنی ساری عمر کا پا لینا بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون، اور جو بھی وہ اور اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ. ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی 1000 سال عمر پا جائے. حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اس عذاب سے دور نہیں کر سکتا. یعنی کہ اگر جو کسی کے اللہ تعالیٰ نے زندگی لمبی کر رکھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو اس کو حساب ہی زیادہ دینا پڑے گا نا. ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے بہت بڑھاپا پا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. تو اس کی لمبی عمر جو ہے اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. اور یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، ہم چاہے اپنی منمانی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں نہیں مان رہے، ہر کسی کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کا عمل جو ہے لکھا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی فطرت ہمیں بتا رہا ہے کہ ان میں یہ لوگ جو ہے دنیاوی لوگ ہیں. تو آج کے ٹائم میں ہم لوگ بھی دنیاوی ہو رہے ہیں. ہم لوگوں کو بھی یہ ہے کہ ہم جو ہے بس جیتے رہے، دنیا ہماری بہتر ہو جائے، سنور جائے، زندگی میں ہماری عمریں بہت لمبی ہو جائیں. ہماری بھی تو یہ تمنا ہوتی ہے نا، ہمارے گھر ایک سے ایک ہو جائیں، دنیا میں جی لگا لیا. ایسے ہی یہ لوگ تھے اور گارنٹی لیتے تھے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے. تو کہیں مسلمان بھی، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ مسلمان بھی کہیں ان کے ٹریک پہ نہ چلنے لگے. اس چیز سے ہمیں عبرت لینی چاہیے، ان آیتوں سے ہمیں عبرت لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں ان کے بارے میں؟ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ہم عبرت لیں، ہم ایسے حرکتیں نہ کریں جیسا وہ کرتے تھے. لیکن آج کے ٹائم میں زیادہ تر میجورٹی دیکھو اسی چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ایک تو عمر لمبی ہو جائے، خوبصورت دکھے، اچھا دکھے، اور مطلب اس میں چاہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے. اور جبکہ کسی کی لمبی عمر ہونا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اس کی عمر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اور اللہ تعالیٰ تو ہے بصیر ہے، یعنی کہ دیکھنے والے ہیں، بما یعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ جو بھی تم چھوٹا کام کرتے ہو، بڑا کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سب کو دیکھنے والا ہے. کل من، نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں 97. کل کہہ دیجئے، من کانا مطلب ہے ادون کیا کہتے ہیں، کس کو کہتا ہے؟ دشمن کو. جبریل کا. فَإِنَّهُ تو بے شک، نزلہ تو نازل کیا اس نے، علی قلبک پر قلبک آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ، یعنی کہ تو وہ انہیں اے پیغمبر کہہ دو اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، جو اپنے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی کہ سچ بتا رہا ہے. بین یدیہ وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمومنین مومنوں کے لیے. اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کر دیا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک دم سے جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کہاں سے آ گیا، بات تو یہودیوں کی ہو رہی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ یہ جب ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتا ہے، اور یہ جبرائیل علیہ السلام سے چڑھتے تھے، نفرت کرتے تھے، دشمنی رکھتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے. فرشتوں سے بھی کیا کہتے تھے کہ ہم پر جو ہے بڑے سخت احکام لے کر آتے ہیں، انہوں نے ہم پر بڑے سخت احکام لائے ہیں، اس لیے ہم جو ہے ان کو نہیں مانتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کہہ دیجئے جو دشمن ہے جبرائیل کا، تو فَإِنَّ تو بے شک جو وہ نازل کرتے ہیں آپ کے دل پر، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں لاتے، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لے کر آتے ہیں، اور جو تصدیق کرتا ہے کس کی؟ تمہاری پہلی کتابوں کی بھی. اور وہ کیا لاتے ہیں؟ ہدن ہدایت لاتے ہیں، اور بشرا خوشخبری لاتے ہیں، للمومنین کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. باقی جو کلستے رہیں، دشمنی کر رہے ہیں کرتے رہیں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے اپنی مرضی سے وہی لے کر نہیں آتے، اپنی مرضی سے قرآن لے کر نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر آتے ہیں، جو تصدیق بھی کرتا ہے پہلے کتابوں کی. اور دیکھیے
کہاں تو یہ کہتے ہیں کوئی فرشتہ کیوں نہیں وہی لے کر آتا، اور جب اللہ تعالیٰ جب ان کو پتہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تو بڑے ایک دم سے بولنے لگے اچھا یہ تو ہم پر بڑے مشکل احکام لے کر آیا کرتے تھے، اور مطلب اس طریقے کی باتیں کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ ہاں تو اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ من ہے، من مطلب جو، کانا ہے، عدوً دشمن، للہ اللہ کا، و ملائکتہ فرشتوں کا، و رسولہ اور رسولوں کا، اس میں تمام فرشتے آ گئے، تمام رسول آ گئے، و جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عدو دشمن ہے، للکافرین ایسے کافروں کا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا تم دشمنی کرتے ہو، جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو تم ایسا کرو گے، تو اگر جو تم دشمنی کرو گے اللہ سے، فرشتوں سے، رسولوں سے اور جبرائیل سے اور میکائیل سے، تو بے شک اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا، یعنی کہ ایسے انکار کرنے والوں کا، یعنی کہ پھر اللہ تمہارا دشمن ہو جائے گا، اللہ تم سے بدلہ لے گا۔ تو اللہ جب اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگاتا چلا جاتا ہے، اس کو اپنے سے دور کرتا چلا جاتا ہے، اس کو ہدایت سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے کسی بھی انسان کے لیے، اگر جو وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا انکار کرتا ہے، جبرائیل کا، میکائیل اور جتنے بھی نبی آئے سب کا انکار کرتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے کافروں کا پھر دشمن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت تک نہیں لے کر جاتا، نہ ان کو ہدایت کی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے کانوں پر، دل پر، سب جگہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اور دیکھیے اب بہت سے انسان جو ہے مرتد ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو نہیں مانتے، نہ وہ اللہ کو مانتے، نہ فرشتوں کو مانتے، نہ رسولوں کو مانتے، نہ کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم تو ایوے ہی بس دنیا میں آ گئے، ہمارا وجود تو بس ایوے ہی آ گیا، ایک بلاسٹ ہوا، ایسی باتیں کرتے ہیں، اور مطلب سارا نیچر کو سارا بلیم کر کے بس اپنا کام کر لیتے ہیں، جبکہ موت کون، پھر اچھا ایسی بات ہے تو پھر موت کون دے دیتا ہے تمہیں؟ کہاں چلے جاتے ہو مرنے کے بعد کا تمہارا کوئی سراغ کیوں نہیں لگتا؟ کہاں چلے گئے؟ اچھا کہاں سا بولتا بالتا انسان کہاں چلا جاتا ہے؟ جوان، بوڑھا، بچہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ کیوں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا؟ کون ایک ایسی ذات ہے جو سب کو ایک جیسا چلا رہی ہے، سب کی زندگی کو لے رہی ہے، ختم کر رہی ہے؟ تو یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کافروں کا دشمن ہے۔ اب یہ بھی قرآن کریم کی ایک چیلنج، یعنی کہ بعد یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑے سخت احکام لایا کرتے تھے، اس لیے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ وحی لا رہا ہوتا تو ہم کچھ غور کر سکتے تھے۔ یہ آیت اس جواب میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، یہ آیت اس جواب میں ہی نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم دشمنی کرو گے نا فرشتوں سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور در حقیقت انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک آپ پر، آیات نشانی، بینات کھلی ہوئی، وما اور جو کفر کرے گا، بہا اس کا، الا سوائے فاسقون فاسق کے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیت اتاری ہے، یعنی کہ قرآن، جو حق کو اشکار کرنے والی ہے، یعنی کہ کھول کر واضح کرنے والی ہے، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن آپ کے اوپر، جس سے ہر چیز وعدہ ہو جائے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اور دنیا میں نبیوں کا بھیجنے کا سلسلہ کیوں تھا، کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ کہیں کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے ڈرایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ بہت سے آج کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں، دیکھیں جنت کا مذاق بناتے ہیں، دوزخ کا مذاق بناتے ہیں، نبیوں کا مذاق بناتے ہیں، اور ہر بات کو حوروں کا مذاق بناتے ہیں، اور ہر چیز کا کہ مٹی ہو جائیں گے، چورا ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، تب ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تم کچھ بھی ہو جاؤ،
تم کچھ بھی ہو جاؤ رہو گے تو اس دنیا میں نا کوئی ہے انسان جو اپنی کسی بھی ایک جگہ استھیاں ہو گئی اس کی یا راکھ ہو گئی یا مٹی ہو گئی یا باڈی کے کنکال ہو گئے اس دنیا سے باہر پھینک سکتا ہے کوئی انسان؟ ایسا ہے کہ اس پلانٹ سے نکل کر کہیں دور پھینک دے؟ نہیں پھینک سکتا نا، رہے گی تو وہ اسی دنیا میں نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے، یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے پہلی بار تمہیں بنانا زیادہ مشکل تھا یا دوبارہ بنانا؟ اب دیکھیں انسان کی وجود کیسا آتا ہے، نطفے سے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں زندگی پیدا کرتا ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے کمزور حالت میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ طاقت دینی شروع کرتا ہے، ماں کے دل میں محبت ڈالنی شروع کرتا ہے، اور پھر وہ جوان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس مرحلے سے گزارنا زیادہ مشکل ہے یا ایک بار تمہیں پھر دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ کہہ دو زمین آسمان اتنا بڑا جس میں کہیں سے کہیں تک کوئی نسخ نہیں دکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کھول کھول کر، جو حق کو اشکار کرنے والی ہے، یعنی کہ ہر چیز کو بتانے والی ہے کھول کھول کر۔ جو کوئی قرآن پڑھے اور ہدایت کی نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، میرے سمجھ میں آئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جو کوئی کفر کرتا ہے اور جو کوئی کفر کرتا ہے اللہ سوائے اس کے کون کرتا ہے؟ انکار کرنے والا صرف فاسق ہی کرتے ہیں، یعنی کہ نافرمان، جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، وہی اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ ورنہ اتنا واضح حق آ جانے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ہم غور کریں تو ہمیں سکون ملتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں ایک ایک لفظ سکون دیتا ہے، ہمیں ایک ایک لفظ نیکیاں دیتا ہے۔ لیکن آج کے ٹائم میں میجورٹی دور ہو گئی کس سے؟ اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس سے دور ہو گئی، نشانیوں سے دور ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی معجزوں سے دور ہو گئی، اور کہاں الجھ گئی؟ دنیا میں الجھ گئی، شیطان کے چنگل میں پھنس گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، اس کو چھوڑ دیں گے تو کسی نہ کسی کو تو تھامیں گے نا، پھر وہ شیطان ہمیں اچک لے جاتا ہے، پھر ہمیں شیطان کا ہم ساتھی بن جاتے ہیں، اور پھر ہمیں جو ہے گمراہ کر کے ڈال دیتا ہے، ہمیں گمراہ بھی کرتا ہے، اور ہمیں بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے، ہمیں فحش کا حکم دیتا ہے، اور پھر ہم ہی اسی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ پھر جب جس سے ہم دوستی کرتے ہیں وہی ہمیں کھچیل کے کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ اس کا تو کام ہی ہے، وہ تو لگا ہوا ہی ہے کہ تمام انسانوں کو گمراہ کرے، بہکائے، اور سب کو جہنم میں لے جائے۔ تو یہ قرآن ہی ایک ایسی ہدایت ہے جو ہمیں روشنی دکھاتی ہے، اور اس سے کون منہ موڑ سکتے ہیں؟ جو صرف نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجیے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ او کلما، یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، او کلما عہدا نبذہ، جب بھی کوئی عہد کیا تو اس کو کیا کیا؟ پھاڑ دیا، یعنی کہ توڑ دیا۔ فریقم، ایک گروہ میں، منہم، ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں یہ، کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، یعنی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی وعدہ کیا، ان کی ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، یعنی کہ ان کا ایک گروہ ایسا تھا کہ اسے ہمیشہ توڑ پھینکا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کب وعدے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں آگے بتا دیا، ان پر کوہ طور بلند کر دیا تھا، انہیں تورات دی تھی، مضبوطی سے پکڑو، تھامو اس کو، سنو اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا، انہوں نے پکا وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم پکڑیں گے، تھامیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور آپ کے دین کو پھیلائیں گے، مسلم بنیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ایک گروپ نے اسے توڑ دیا، توڑ کے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیا بات ہے، ایسے کیا شیطان کے چنگل میں تم آ جاتے ہو؟ جب کوئی عہد کیا گیا تو ان کے کرنے کو ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اکثر کیا ہے، ان کی اکثریت کیا ہے؟ وہ ایمان ہی نہیں لاتی، اور گمان کیا کرتے ہیں یہودی جو لوگ ہوتے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، ہمارا دنیا پہ راج ہونا چاہیے، ہماری ہی سلطنت ہونی چاہیے، ہم ہی اللہ تعالیٰ کے چہیتے تھے، ہمیں سب کچھ ملنا چاہیے، ہمیں پھر دوبارہ وہ عزت ملنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی۔ اور آج بھی یہ سب اسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں، کیا نہیں کر رہے، وہ سب وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ ابھی تم ایلیومیناٹی وغیرہ شیطان کے گروہ دیکھو، یہ سب کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں دنیا چاہیے، کسی بھی طریقے سے چاہیے انہیں دنیا۔
ان کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جنت نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اور زیادہ تر یہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے، قرآن کو پہچان گئے، سب کو پہچان گئے، لیکن اپنے دل میں کڑن جلن حسد کی وجہ سے انکار کر بیٹھے، اپنے وعدوں کا پاس نہیں رکھے. یعنی یہاں تک کہ چلو تم قرآن کو تو تم مانتے، تم کہتے ہو ہم تورات پہ عمل کریں گے، تم تورات کو بھی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کیسے تم اپنے عہد، کیا چیز ہے جو تم کو، کیا معاملہ ہے جو ان لوگوں کو، کہ جب یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو ایک گروہ کو ہمیشہ توڑ پھینکتا ہے. اور آج بھی اللہ تعالیٰ آج بھی تم دیکھو وعدہ کریں گے کہ چلو جنگ بند ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پھر وہ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ عہد کے پکے ہیں ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے کیوں عہد کو نہیں مانتے، تو انسان تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو اور اکثر ان کے کیا ہے، ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم ان کے جیسا مت بننا، تم ایسا نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرو کہ اللہ تعالیٰ میں آج سے توبہ کرتی ہوں، میں قرآن کو پڑھوں گی سمجھوں گی، لیکن پھر تھوڑے دن بعد دنیا میں کوئی تمہیں اچھی چیز اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آزمائش کے طور پر لے آئے تو تم پھر چھوڑ دو، پھر اپنے دھن میں لگ جاؤ، پھر اپنے قرآن کو، اپنے عہد کو پھاڑ دو. ایسا نہیں کرنا. قرآن کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، اپلائی بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور اپنے دل بھی بدلنا ہے. کیونکہ قرآن جو ہے، قرآن میں ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی، ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور ہمیں اس کو اپلائی کرنا ہے. کم سے کم اگر جہاں مجبور ہے وہاں نہیں کر سکتے، لیکن اپنی لائف میں تو کر سکتے ہیں نا. اپنے آپ کو تو چینج کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں نا. اور دھیرے دھیرے کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بڑھائیں اس چیز کو، کہ ہم بھی بچیں جہنم کی آگ سے اور لوگوں کو بھی بچائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات مانیں. جہاں تک ہم پاسبل ہو سکتا ہے وہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی بات مان سکتے ہیں نا. وہاں بھی ہم یہ اجر دے دیتے ہیں کہ ماحول ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ٹائم نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا. نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں 101. وَلَمَّا، اور جب جاءہم، آئے تمہارے پاس، رسول من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، مصدق، جو تصدیق کرتے ہیں، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، نبذا، تو کیا کیا، پھاڑ دیا، فریقم، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے تھے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وآراء ظہورہم، اور پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون. اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور ان کی کوتاہی کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے، یعنی کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول آئے، اور جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے کہ جب ان کے پاس رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، یعنی کہ جو پہلے کتاب دیے گئے تھے ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو اس طرح پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے. یعنی کہ ایسے ہو گئے جیسے وہ کتاب ہی نہیں جانتے. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، جان لیا، لیکن ایسے ہو گئے جیسے وہ کچھ نہیں جانتے. کہ میں نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی تھی، نہیں جانتے تھے کہ اس میں نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی تھی. یعنی کہ انہوں نے پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ جانتے ہی نہ ہو. کیونکہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی نے تورات بنائی تھی، اللہ تعالیٰ ہی نے انجیل بنائی تھی. اب دیکھیے مسلمانوں سے زیادہ میجورٹی ہے کس کی، عیسائیوں کی ہے. وہ بھی اہل کتاب ہی ہے نا، وہ بھی تو اہل کتاب ہیں. کچھ موسیٰ علیہ السلام کو، کچھ تو یہودی رہے، کچھ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے رہے، اور کچھ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، لیکن ان کا بھی غلط طریقے سے، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ بہت نے تو خدا ہی بنا لیا، خدائی میں شریک کر لیا. تو جب ان کے پاس رسول آ گئے، اور جب کوئی انسان آسمانی کتاب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، بتایا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام تو خود بتا کر گئے ہیں کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں کس کی، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. سب کچھ وہ نشانیاں بتا کر گئے، سب کچھ بتا کر گئے. اور جب تک پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو یہ انتظار کرتے تھے کس کا، کیونکہ یہ سب آئے تھے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، کس کا انتظار کرتے تھے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے. اور جب وہ آ گئے ان کے پاس، ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے لگے، تو ان میں سے ایک گروہ نے کیا کیا، ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے کبھی تورات پڑھی ہی نہ ہو، جیسے کبھی انہوں نے انجیل پڑھی ہی نہ ہو. یعنی کہ یہودی بھی ایسے ہو گئے، عیسائی بھی ایسے ہو گئے جیسے وہ جانتے ہی نہ ہو کہ ہماری کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے، ان آخری نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان کی تصدیق، ان کو ماننا حق ہوگا، جبھی ہمارا جو ہے اسلام قبول ہوگا اور ہمیں دوہرا اجر ملے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا، ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہ ہو.
کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی تھی، انہوں نے اور بلکہ اس کو چھپا لیا اور کیا کیا، ایک طریقے سے پھاڑ کے پھینک دیا، اس چیز کو ہی ہٹا دیا اپنی کتابوں میں سے کہ ایک آخری نبی بھی آئیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور اپنی کتابوں کو کیا کیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور مطلب ایسے ہو گئے، بالکل غافل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں نہیں سمجھا رہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے نہیں ڈال رکھا، جیسے وہ لوگ بھول گئے تھے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ اس کو بھول بیٹھے تھے، چھوڑ بیٹھے تھے، دنیا میں لگ گئے تھے۔ ایسے آج کے ٹائم میں کیا مسلمان نے چھوڑ نہیں رکھا، وہ کیا کہتا ہے قرآن مکمل ہو گیا، جبکہ قرآن کی تو شروعات ہوتی ہے، پہلے تو ہم عربی پڑھتے ہیں، پھر ہمیں غور کرنا چاہیے اگر جو انڈیا ہے یا کہیں سے بھی ہیں، دوسری کسی ادر کنٹری سے ہیں، کہ ہمیں جو ہے اپنی زبان میں قرآن سیکھنا چاہیے، اپنی زبان میں قرآن پڑھیں، سمجھیں اس کو، اور جہاں تک ہو سکے سمجھیں گے جبھی تو ہمارے اللہ تعالیٰ کے کلام سمجھ میں آئے گا، کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ ابھی ان کی طرح ہم نے بھی اپنے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے بھی طاق میں سجا کر رکھ دیا ہو، لپیٹ کر ایک کہنا معجزے، بس کہنا لپیٹ کر، کہنا کسی چیز کو کوئی گفٹ ہوتا ہے اس کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، نہیں، یہ تو ہر جو قرآن پڑھتا ہے ان کو قرآن تو نارملی ایسے رکھا رہتا ہے، کیونکہ کبھی بھی اٹھا کے پڑھ لیں، انہیں لپیٹ کے رکھنے میں تو ان کو آلکس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے کیا کیا، ہم نے جو ہے ہم بھی ایسے ہی چیٹ کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے ساتھ ایسے ہی چیٹ کر رہے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اللہ کیوں بھی اللہ، لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے، تو یہاں ہم بھی تو غلط ہیں نا، بہت زیادہ ہم بھی غلط ٹریک پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے بھی تو سوال کریں گے کہ تمہارے پاس کتاب آ گئی تھی، تم نے کیوں یہودیوں اور عیسائیوں والا راستہ اپنا لیا تھا، انہوں نے بھی اپنے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تم نے بھی اپنے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، وہ بھی اپنی من مرضی کرتے تھے، تم بھی اپنی من مرضی کرتے تھے، انہیں بھی یہ گمان ہو گیا تھا کہ جنت ہمارے لیے، اور تمہیں بھی یہ گمان ہو گیا تھا کہ جنت تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو بتا رہے ہیں کہ اب جب ان کے پاس آ گئے رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئے اور جو تصدیق کر رہے ہیں ان کی تو ایک گروہ نے پھاڑ کر پھینک دیا کتاب کو، اپنی کتاب کو ظہورہم، یعنی کہ اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہ ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نافرمانی کرتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو انہوں نے جھٹلا دیا، کیسے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو جب کوئی کرسچن سچے دل سے قرآن پڑھتا ہے تو وہ اسی لیے تو ایمان لے آتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں نا کتنی بڑی میجورٹی باہر ایمان لا رہی ہے، کتنی بڑی میجورٹی جو ہے کرسچنس کی اسلام قبول کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ قرآن پڑھتی ہے، جب وہ پڑھتی ہے کہ اچھا اس کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ ہم نے چیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم نے غلط کیا ہے، ہمیں غلط کسی نے بہکا دیا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کے نہ پڑھو، معنوں سے نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، تو وہ اصل میں بڑا کیڑا ہے، کیونکہ باہر جو لوگ ہیں وہاں کوئی اسپیشلی ایسا نہیں ہے کہ انہیں مولانا پڑھا رہے ہیں تب وہ ایمان لا رہے ہیں، نہیں، وہ خود قرآن پڑھ رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں، ان کو کسی چیز، وہ خود اپنے آپ پڑھ رہے ہیں، تو ہم اگر جو خود پڑھیں گے تو ہمارا دل بدلنا شروع ہوگا، ہم بھی نہیں، اب ہم نے قرآن کو سیریسلی نہیں لیا، ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو پڑھنے میں، جو کمی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ ہم تو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، ابھی ہمارے جتنا ہمیں سمجھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہم لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور ہمیں بہترین قرآن کی عربی کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ حافظ۔